बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मंजूम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम आपकी माशरती उलूम का सबक नंबर 4 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है तारीख़। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात। तो सबसे पहले मशक में दिए गए सवालात पर नज़र डालते हैं, ताकि आप सबक का मुताला करने के बाद इन सवालात के जवाबात दे सकें। मशक में सवाल दिया गया है, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है और इस नज़रिए का बानी किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया और कब? सवाल नंबर 3 है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने कायम किया? इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है? आगे सवाल नंबर 2 है, दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। इस हिस्से में भी 3 सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसग़ीर के मुसलमानों की बेदारी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी? सवाल नंबर 2, बेगम राना लियाकत अली ख़ान की सियासी और माशरती खिदमात पर नोट लिखें। सवाल नंबर 3, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला कैसे किया? ओके बच्चों, ये तो थे आपके इस सबक में दिए गए मशकी सवालात। अब हम सबक का मुताला करते हैं, ताकि आप इन सवालात के जवाबात दे सकें। पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपने हौसले, इरादे और बहादुरी की बिना पर दीगर तमाम लोगों से नुमायाँ होते हैं। ये लोग जिस काम का अज़म करते हैं उसे पूरा करते हैं। उनके काम लोगों की ज़िंदगियों पर नुमायाँ असर डालते हैं। इन्हीं खूबियों की बिना पर ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और तारीख़ी शख्सियात कहलाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही शख्सियत थे। आपका अज़्म था कि पाकिस्तान बन कर रहेगा। आपने अपने इस इरादे को बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के साथ मिलकर अमली जामा पहनाया, जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद मुस्लिम रियासत में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आइए ऐसी शख्सियात के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी बेमिसाल खिदमात से बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में नाम पैदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक। सर सैयद अहमद ख़ान एक मुसन्निफ़, उस्ताद और फ़लसफ़ी थे। उन्होंने मुसलमानों की तालीम व तरबियत और बेदारी के लिए भरपूर जद्दोजहद की। ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद का दौर था। 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ी थी। बदकिस्मती से मुसलमान और हिंदू इस जंग में कामयाब ना हो सके। हिंदू रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ हैं और जंग आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों ने ही हिस्सा लिया था। यूँ अंग्रेज़ों ने इस जंग का ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को ठहराया और उनको मुआशी, सियासी और माशरती तौर पर कमज़ोर कर दिया। ये वो हालात थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की राह हमवार की। सर सैयद अहमद ख़ान पहले मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए कौम यानी नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सर सैयद का ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, क्योंकि उनका मज़हब, तारीख़, सकाफ़त और तहज़ीब एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। वो एक साथ नहीं रह सकते और वक्त गुज़रने के साथ साथ दोनों कौमों में मुखालफत बढ़ती जाएगी। इन ख़यालात की बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान अपने हुकूक पहचानें और दूसरी अक़वाम के शाना बशाना तरक्की करें। उनका मानना था कि मुसलमान जदीद तालीम ही के ज़रिए से अपनी शनाख्त कायम कर सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया। इस तहरीक के तहत बहुत से स्कूल और इदारे कायम किए गए, जिनकी तफसील ये है। 1859 में मुरादाबाद और 1862 में गाज़ीपुर में स्कूल कायम किए गए। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। इस इदारे का मकसद अंग्रेज़ी ज़बानों की किताबों का उर्दू में तर्जमा करना था। इस सोसाइटी ने दो ज़बानों यानी अंग्रेज़ी और उर्दू में एक जरीदे का भी आगाज़ किया।
24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا گیا۔ اس اسکول کو 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ کالج کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 1905 تا 1990 عیسوی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان تحریک پاکستان کی سرکردہ کارکن اور ممتاز سیاسی شخصیت تھیں۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کیا اور خواتین میں سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے 1940 کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ملک کی خاتون اول بن گئیں۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والی خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی سہولیات کا اہتمام کیا۔ 1949 میں انہوں نے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے تحت اسکولوں اور کالجوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا تاکہ خواتین ترقی کر سکیں۔ انہوں نے مختلف ممالک میں پاکستان کی سفیر کے طور پر بھی کام کیا۔ 1973 میں وہ صوبہ سندھ کی گورنر بن گئیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1929 میں معاشیات اور سوشیالوجی میں MSc کی ڈگریاں حاصل کیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے دہلی کی ایک یونیورسٹی میں معاشیات کی پروفیسر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز 1896 عیسوی تا 1979 عیسوی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا شمار بھی بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنسوں میں بھی برصغیر کی خواتین کی نمائندگی کی۔ 1935 عیسوی میں انہوں نے پنجاب میں خواتین مسلم لیگ یعنی ویمنز مسلم لیگ تشکیل دی۔ 1937 میں وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ انہوں نے پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم، میڈیکل ریلیف اور صحت عامہ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کا سیاسی سفر جاری رہا۔ انہوں نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کی رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ خواتین اور بچوں کی بہبود کی کئی تنظیموں سے بھی وابستہ رہیں۔ ان تنظیموں میں انجمن حمایت اسلام اور ریڈ کراس سوسائٹی وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے تعلیمی اور معاشرتی موضوعات پر کئی کتابچے بھی لکھے۔ چودھری رحمت علی چودھری رحمت علی پاکستان کی تشکیل کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ انگلینڈ میں اپنے قیام کے دوران میں انہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے حصول کے بارے میں مختلف کتابچے شائع کیے۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے ابھی یا کبھی نہیں یعنی 28 جنوری 1933 کو انہوں نے ابھی یا کبھی نہیں یعنی نو اور نیور کے نام سے ایک پمفلٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اب تک ہم نے ان نمایاں شخصیات کے بارے میں پڑھا جنہوں نے اپنی خدمات سے قیام پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ آئیے اب ہم قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں۔ قیام پاکستان میں صوبوں کا کردار۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں پاکستان کے ہر خطے نے بھرپور حصہ لیا۔ سندھ مسلمانوں نے قریباً 900 سال برصغیر پر حکومت کی۔ مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کے تسلط تک قائم رہی۔ انگریزوں نے بتدریج برصغیر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1843 میں برطانوی حکمرانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بمبئی کو سندھ کا حصہ بنا دیا اور اسے اپنے انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے پر بہت زور دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اہم قدم ثابت ہوگی۔ بالآخر 1936 میں
سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ اکتوبر 1938 میں سندھ صوبائی مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سندھ تمام صوبوں میں پہلا صوبہ تھا جس نے آزاد مسلم ریاست کے لیے اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد شیخ عبد المجید سندھی نے پیش کی تھی۔ سندھ کے نمایاں رہنماؤں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح، سر عبداللہ ہارون، بیگم عبداللہ ہارون، رانا لیاقت علی خان، جی الانا اور محمد ایوب کھوڑو وغیرہ شامل ہیں۔ سندھی عوام میں آزاد ملک کا شعور بیدار کرنے میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تاجروں، مذہبی رہنماؤں اور طلباء نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سندھ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے طلباء نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سندھ کے لوگوں نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ 26 جون 1947 کو سندھ اسمبلی نے باضابطہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے سندھ پاکستان میں شامل ہونے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ پنجاب۔ صوبہ پنجاب ہمیشہ سے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ پنجاب کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سر میاں محمد شفیع نے 1906 عیسوی میں پنجاب مسلم لیگ قائم کی۔ پنجاب کی سیاست میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر میاں محمد شفیع اور ملک برکت علی نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کی حمایت کی تاکہ مسلمان اپنی علیحدہ شناخت حاصل کر سکیں۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ مسلمان رہنماؤں کی اپیل پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے واپس آ گئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے مطالبے کے لیے ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ آزاد ریاست پاکستان کے حصول کے لیے پنجاب کے طلباء نے دن رات مثالی کام کیا۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے 3 جون 1947 کو پنجاب کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا، جس کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، برصغیر پاک و ہند کا سب سے آخری خطہ تھا جس پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام انگریزوں کے تسلط کے خلاف تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برطانوی حکمرانوں نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔ برصغیر پاک و ہند کے دوسرے صوبوں میں جب آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ 1913 میں مسہر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور اور کالجیٹ اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان اداروں نے پختونوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری میں خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی سردار اورنگزیب خان، بیگم زری سرفراز، میاں ضیاء الدین، بہادر سعد اللہ خان اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ سردار عبدالرب نشتر بھی تحریک پاکستان میں بہت سرگرم رہے۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ خیبر پختونخوا کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے اور انہوں نے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری بھی ادا کی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد جولائی 1947 میں خیبر پختونخوا میں ایک ریفرنڈم کرایا گیا۔ اس ریفرنڈم کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور یوں یہ پاکستان کا صوبہ قرار پایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 میں اسلامیہ کالج پشاور کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہیں اسلامیہ کالج کی خیبر یونین کی تاحیات اعزازی رکنیت دی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ کالج کے لیے وقف کر دیا۔ 23 مارچ 1940 کے جلسے میں شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی خیبر پختونخوا سے آنے والے رضاکاروں کے ایک دستے نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ بلوچستان مہر گڑھ کی قدیم تہذیب کا گھر ہے۔ اس تہذیب کے آثار درہ بولان، کوئٹہ اور سبی کے علاقوں سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں کے عوام فطری طور پر آزادی پسند ہیں۔ اس صوبے کے لوگوں نے کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ یہ خطہ برصغیر کے باقی خطوں کے مقابلے میں زیادہ پسماندہ تھا۔ یہاں تحریک پاکستان کا آغاز بھی کافی دیر بعد ہوا۔ 1939 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان مسلم لیگ کو مستحکم کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ کی اہلیہ بیگم سعیدہ قاضی نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ تشریف لائے تو ان کے جلسے کا انتظام کرنے میں وہ پیش تھیں۔ فضل احمد غازی، ملک عبداللہ جان قاضی اور فتح محمد نے بلوچستان کی عوام کی رہنمائی کی۔ بلوچستان کے عوام نے قرارداد پاکستان 1940 کی بھرپور حمایت کی۔ بلوچستان کے شاہی جرگے نے جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر خان جمالی پیش تھے۔ گلگت بلتستان۔ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی اس وقت گلگت بلتستان مہاراجہ کے زیر نگین تھا۔ 3 جون کے منصوبے کے تحت تمام آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہو جائیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے عوام کی امنگوں کو پس پشت ڈال کر بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس پر گلگت اسکاؤٹس اور کشمیر 6 انفینٹری کے جوانوں نے مرزا احسن خان، بابر خان اور شاہ خان وغیرہ کی قیادت میں ڈوگرا راج کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور 1 نومبر 1947 کو گورنر گنسارا سنگھ کی حکومت کو ختم کر کے گلگت بلتستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 2 نومبر 1947 کو اسکاؤٹ لائن میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر ایک عبوری حکومت قائم کی۔ شاہ رئیس خان اس کے صدر اور مرزا احسن خان کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ سردار محمد عالم خان نے 16 نومبر 1947 کو گلگت پہنچ کر علاقے کا نظم و نسق سنبھالا اور علاقے پر حکومت پاکستان کی عملداری قائم ہو گئی۔ آزاد جموں و کشمیر۔ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم کے وقت آزاد جموں و کشمیر بھی آزاد ریاست تھی۔ اس کی بیشتر آبادی مسلمان ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں آزادی کی لہر نے یہاں کے عوام کو بھی متاثر کیا۔ سید ضیاء الدین اندرابی تحریک پاکستان کے نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں کشمیریوں کے وفد کی نمائندگی کی اور قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ چودھری غلام عباس کا شمار بھی کشمیر کے نمایاں رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کشمیر کے لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ اس پر کچھ کشمیری عوام نے مہاراجہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروا کر پاکستان میں شامل ہو گئے۔ یہ تو تھا سبق کا مطالعہ۔ اب اسی سبق کی مشق میں کچھ اور سوال دیے گئے ہیں جن میں سے سوال نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں اور درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 یونانی تہذیب پروان چڑھی۔ الف بحیرہ کلزم کے کنارے، ب بحیرہ روم کے کنارے، جیم بحیرہ اوقیانوس کے کنارے، دال بحیرہ اسود کے کنارے۔ صحیح جواب ہے آپشن ب بحیرہ روم کے کنارے۔ نمبر 2 بدھوں کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں۔ الف اسٹوپا، ب مندر، جیم چرچ، دال مسجد۔ صحیح جواب ہے آپشن الف اسٹوپا۔ نمبر 3 تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ الف علامہ اقبال نے،
بے قائد اعظم نے، جیم محترمہ فاطمہ جناح نے، دال سر سید احمد خان نے۔ صحیح جواب ہے آپشن دال سر سید احمد خان نے۔ نمبر 4، پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھیں؟ الف محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، جیم بیگم رانا لیاقت علی خان، دال بیگم شائستہ اکرام ملا۔ صحیح جواب ہے آپشن جیم بیگم رانا لیاقت علی خان۔ نمبر 5، بیگم جہاں آرا شاہ نواز پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں؟ الف 1933 میں، بے 1935 میں، جیم 1934 میں، دال 1937 میں۔ صحیح جواب ہے آپشن دال 1937 میں۔ سوال ہے درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، چیٹن قدیم رومیوں کا لباس تھا، غلط۔ نمبر 2، اولمپک کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان سے ہوا، صحیح۔ نمبر 3، پنجاب پاکستان میں شامل ہونے والا پہلا صوبہ تھا، غلط۔ نمبر 4، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، صحیح۔ نمبر 5، بلوچستان کے شاہی جرگے نے جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، صحیح۔ بچوں یہ تو تھا آپ کی کتاب کے باب 4 تاریخ کا حصہ نمبر 2۔ اگلی ویڈیو میں باب نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔